बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज आपके पेश खिदमत कुरान हकीम की सूरा लुक़मान है। सूरा लुक़मान कुरान हकीम की 31 नंबर सूरत है। इसकी 34 आयात हैं, इसके 4 रुकू हैं, 6 पैराए हैं और सूरा लुक़मान के कुल अल्फाज बशमूल हरफ अतफ वाव के 607 हैं और सूरा अल-लुक़मान तक कुरान हकीम के कुल अल्फाज की तादाद 59,977 है। सूरा लुक़मान का नाम इसकी आयत नंबर 12 से माखूज़ है। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमता। अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं कि हमने लुक़मान को हिकमत अता की, अनिश्कुर लिल्लाहि, ताकि वो शुक्र अदा करे अल्लाह ताला की ज़ात का। वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही। और फिर एक आफाकी हकीकत बयान की है कि जो कोई भी शुक्र अदा करता है वो बिलाशुबा सिर्फ अपने नफ्स का शुक्र अदा करता है, यानी उसकी खातिर अपने नफ्स की ही होती है, उसको उसी को उसके नफ्स को ही उसका फ़ायदा पहुँचता है। वमन काफ़रा, और जो कोई मुनकर है अल्लाह ताला के शुक्र का इनकार करता है, फ़इन्नल्लाहा गनियुन हमीद, तो यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात जो है फिर गनी है और हमीद है, तारीफ़ वाली है, हमद वाली है। नाज़रीन, सूरा लुक़मान का जो नज़ूल है ये वो अरसा था जबकि मुसलमानों पे ज़ुल्म व तशद्दुद का आगाज़ हुआ था और अभी मुखालफत का तूफ़ान था, वो उसने शिद्दत इख्तियार नहीं की थी। और गोया कि सालत मआब का जो मक्का का शुरू का इब्तिदा का जो क़याम था उसमें सूरत का नज़ूल हुआ है। और सूरा लुक़मान उन 4 सूरतों में से है जिनके शुरू में अलिफ लाम मीम आता है, यानी सूरा बकरा, सूरा आले इमरान, सूरा सजदा और सूरा लुक़मान। ये 4 सूरतें ऐसी हैं, यानी अलिफ लाम मीम वाली जो सूरतें हैं उनमें हिकमत पाई जाती है। सूरा लुक़मान का जो मौज़ू और मज़मून है उसमें अल्लाह ताला की ज़ात जो है उस पे ईमान और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह है, उसका ज़िक्र पाया जाता है। और फिर फ़लाह पाई जाती है, यानी इंसानियत के लिए, यानी अखलाक के फ़ाज़ला का समर है, यानी जो आपकी फ़लाह है वो बेसिकली आपके जो अच्छे अखलाक हैं, जो अखलाक फ़ाज़ला हैं, उनका मुआवज़ा है, उनका समर है। और खुदाए मुतलक की नेमतों का ज़िक्र है हर कौम के लिए, हर मुल्क के लिए और हर तहज़ीब के लिए। और इसके अलावा अज़मत खुदा पाई जाती है और जो वुसअत मखलूक का ज़िक्र पाया जाता है। और इसके साथ-साथ अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं इंसानों के लिए, ख़्वाह वो ज़ाहरी नेमतें हों, ख़्वाह वो बातिनी हों, उनका तज़किरा पाया जाता है। और फिर जो नामाए इलाही के मुनकर हैं, उनका ज़िक्र पाया जाता है कि वो किस तरह गिरफ़्त में आएँगे। तो नाज़रीन, इसका आमूदी ख़्याल ये हुआ कि कौमों की इस्लाह जो है, आला जो अखलाक होता है, जो अखलाकी तालीम होती है, उसकी मरहून मन्नत होती है। और हर कौम और हर मुआशरा अखलाकी तालीम का हामिल होता है, लेकिन अखलाकी तालीम जो है वो बज़ाते खुद अल्लाह ताला की जो वही है, अल्लाह ताला की जो नेमत खुदाबंदी है, अल्लाह ताला की जो वही है उससे माखूज़ होती है। और वही इलाही बल्कि अखलाकी तालीम का और अखलाकी फ़ाज़ला का सरचश्मा होता है और वो इल्म व हिकमत का मंबा भी है। और कुरान जो है वो दीन फ़ितरत की दावत देता है और दीन फ़ितरत जो है वो उसके ऊपर बहुत सारे अनफ़्स व आफ़ाक़ के जो दलाइल हैं, जो शवाहिद हैं, वो उसकी गवाही देते हैं और अक़्ल सलीम भी इनकी गवाही देती है। तो गोया इंसानी जो फ़ितरत है, यानी इंसानी फ़ितरत ही ख़ज़ीना है मुख्तलिफ़ हक़ाइक़ का, और जो मुख्तलिफ़ मुआरिफ़ हैं उनका ख़ज़ीना है। और फ़ितर की जो ख़िलाफ़ वर्ज़ी है वो वही की ख़िलाफ़ वर्ज़ी है। तो गोया कि अल्लाह ताला के कलाम की ख़िलाफ़ वर्ज़ी है, यानी अगर आपने अल्लाह ताला के कलाम को समझना है तो इंसानी फ़ितरत को, अक़्ल सलीम पे गौर करना भी होगा साथ। यही वजह है कि हकीम लुक़मान जो थे वो एक बुलंद पाया मुदब्बर थे और दानिशवर थे। और फिर उन्होंने अपनी उनकी जो नसीहतें थीं या उनकी जो अक़्ल सलीम की बातें थीं, जो हिकमत आमोज़ और तदब्बर आमोज़ उनकी बातें थीं और जो कौल थे, वो आज तक भी मशहूर हैं। और कुरान हकीम ने इस सूरत में उनको इंतहाई खूबसूरत तरीके से और इंतहाई खूबसूरत असलूब से बयान किया है। गोया कि ये बयान हकीकत है। तो गोया जो सेंट्रल थीम है वो ये है कि अखलाकियात का मंबा जो है वो दीन है और दीन की जो बुनियाद है वो इंसानी फितरत पे है। नाज़रीन, सूरा लुक़मान के 6 पैराए हैं। इसका जो पहला पैराग्राफ है वो आयत नंबर 1 से आयत नंबर 9 तक मुहित है और इसमें अल्लाह ताला की तौहीद की हिकमत पाई जाती है। और कुरान हकीम की जो वही है
اس کا جو غرض و غایت ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے۔ الف لام میم پہ مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور ان کے معانی نہیں ہیں، بلکہ یہ سمبلز ہیں اور یہ کوڈز ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ صورتوں کے شروع میں دیے ہیں۔ اور ایک ویو اس پہ یہ ہے مفسرین کا کہ جو صورت کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے، جو مضمون ہوتا ہے، اس کا تعلق ان کوڈز کے ساتھ ہے۔ جیسے کہ الف لام میم ہے تو اس کے اندر جتنا بھی مضمون ہوگا اس کا تعلق اس الف لام میم کے ساتھ ہے۔ اور کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ اس میں جو الف ہے اس کا مطلب ہے انا، جس کا مطلب ہوتا ہے میں، اور لام سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے لام کو لے لیا گیا ہے سمبولیکلی، اور پھر اس طرح میم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو علیم نام ہے تو وہاں سے عین کو لے لیا گیا ہے۔ دونوں جو مفسرین ہیں، دونوں جو اسکول آف تھاٹ ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے میرا یہ ذاتی خیال یہ ہے کہ جو الف لام میم ہے وہ کوئی معانی نہیں دیتا اس موقع پہ، کیونکہ جو عربی زبان کے الفاظ ہیں وہ کانسوننٹس ہیں یا واولز ہیں، یعنی اس کے اوپر جو شارٹ وائولز ہیں جس کو ہم پیش اور زبر اور زیر کہتے ہیں، یا پھر جو لانگ وائولز ہیں جس میں واو ہے، الف ہے، یہ ہے، یعنی وہ جب تک نہیں آئیں گے کسی بھی کانسوننٹ کے ساتھ اس وقت تک کوئی بھی عربی کا لفظ اپنا معانی نہیں دیتا۔ اور یہاں پہ الف لام میم میں صرف المدہ کا استعمال ہے، جس سے مراد اپنی صوت کو، یعنی اس حرف ہجا کی جو ساؤنڈ ہے اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یعنی یہی آیات ہیں قرآن حکیم کی جو کہ حکمت سے بھرپور ہیں، ہدم و رحمتن للمحسنین، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے کن کے لیے؟ محسنین کے لیے۔ ہدم و رحمتن کے الفاظ منصوب ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معطوف حال ہیں، تو گویا کہ یعنی حکمت کا اور محسنین کا بہت بڑا تعلق ہے، یعنی محسنین ہی ہیں وہ لوگ جو حکمت کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں حکمت کی باتیں صرف جو محسنین یا متقین ہیں ان کی سمجھ میں ہی آ سکتی ہیں، اور وہی ان پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کا ادراک اور شعور رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اس کے علاوہ ان کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یعنی یہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ گویا کہ جو لوگ محسن ہوتے ہیں وہ اپنی نماز کا بھی آپ کے محافظ ہوتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یعنی لوگوں کو ہیلپ بھی کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اور اس کے علاوہ یہی لوگ ہوتے ہیں جن کا آخرت کے عقیدہ بھی بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا وہ اپنی نماز اور اپنی زکوٰۃ کے محافظ نہیں ہوتے۔ اس میں اللہ زینہ جو ریلیٹو پروناؤن ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ اس میں اللہ زینہ یقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ایک جملہ ہوا، اس کے بعد اللہ زینہ وہم بالآخرۃ اللہ زینہ ہم یوقنون، گویا کہ ریلیٹو پروناؤن کا استعمال ہے، اور ریلیٹو پروناؤن پہ اسٹریس کی وجہ سے ہم کا استعمال 2 دفعہ ہوا ہے۔ یہاں پہ ہم کا استعمال بنیادی طور پہ گرامیٹیکلی حصر کا معنی پیدا کرتا ہے، یعنی زور دینے کے لیے، اسرٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال یہاں آیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو گویا کہ یہی لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک کے بعد تمام الفاظ مجرور ہیں، تو ناظرین ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولئک کا مبتدا مرفوع ہے، اس میں اشارہ ہوا، اور جو علی ہے اور جو من ہے وہ حروف جر ہیں، اور ان کی وجہ سے تمام الفاظ جو ہیں اس میں مجرور ہیں، جبکہ دوسرے حصے میں وہ مرفوع ہیں، کیونکہ مبتدا، ضمیر اور خبر سارے مرفوع ہوتے ہیں۔ گویا کہ اس آیت میں محسنین کی جو صفات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، یعنی وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اور راہ مستقیم پہ ہوتے ہیں، اور انسانیت کے لیے فلاح کے کام کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یعنی لوگوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ساتھ، گائیڈنس کے ساتھ خرافات کا کام کرتے ہیں، لے یضل عن سبیل اللہ،
اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صحیح راستے سے لوگوں کو گمراہ کیا جائے بغیر علم، اور وہ بھی بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا خُضُوًا، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا تمسخر اڑاتے ہوئے ایسے لوگ یہ کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، تو پھر یہی لوگ ہیں جن کے لیے ٹھہرا ہوا عذاب، یعنی ایسا عذاب جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، وہ ان کا مقدر ہوگا۔ اور جب ان پہ، ایسے لوگوں پہ جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان میں استکبار پایا جاتا ہے، اور وہ ایسا ریفلیکٹ کرتے ہیں، ایسا امپریشن دیتے ہیں کہ جیسے ان کے کانوں میں سیسا ہو، یعنی انہوں نے کسی بات کو نہ سنا ہو۔ پرافٹ کو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ایسے لوگوں کو آپ علم والے عذاب کی اطلاع دو ایسے لوگوں کے لیے۔ گویا کہ جو مستقبراً ہے یہ غفلت، یہ بہت بڑی تنبیہ ہے اس آیت میں، یعنی ایسے لوگ جو غفلت میں ہوتے ہیں اور استکبار میں ہوتے ہیں، گویا کہ ایک بہت بڑا مرض ان کو لاحق ہوتا ہے جو ان کو عذاب جہنم کی طرف لے جاتا ہے، ایسا عذاب جو کہ علم دینے والا ہوگا، یعنی انتہائی گریویس قسم کا عذاب۔ لیکن اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایسے لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اور صالح عمل کرتے ہیں، ان کے لیے جنات ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، نعمتوں والے باغات ہیں، جنات النعیم، یہ لوگ اس میں رہیں گے، خالدین فیہا وعد اللہ حقا، اور ختمی بات یہ ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ وہاں کے باسی ہوں گے، وہاں رہنے والے ہوں گے۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ بڑی غالب ہے اور حکمت والی ہے، وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ تو گویا کہ یعنی تمسخر کرنے والوں کے برعکس مومن اور صالح لوگ ہوں گے جو بہت یعنی جنت نعیم کے، یعنی ایسے باغ جو نعمتوں سے بھرے ہوں گے، ان کے حقدار ہوں گے۔ اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہے، یعنی صفات الہی سے استدلال کیا گیا ہے کہ وعدہ قیامت جو ہے اس کے اندر جو سزا اور جزا بتائی گئی ہے وہ حتمی ہوگی۔ ناظرین، اسی طرح جو پیراگراف نمبر 2 ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ انکار جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، وہ ظلم عظیم ہے۔ اس میں 2 آیات ہیں، 10 سے لے کے 11 تک، اور قرآن حکیم کہتا ہے خلق السماوات بغیر عمد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر کسی ستون کے، بغیر آمد کہتے ہیں ستون کو، خلقہ پیدا کیا جو کہ فعل ہے، السماوات اس میں جمع ہے اور آسمانوں کو کہا جاتا ہے، اور ترونہا یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں، اشارہ کن کی طرف ہے؟ سماوات کی طرف۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمین پر اونچے اونچے پہاڑوں کو فکس کیا، ان تمید بکم، تاکہ اس جو زمین ہے آپ کے لیے وہ اکٹھی ہونے نہ پائے، وہ سکڑ نہ جائے، یا جس طرح یعنی وہ چیزیں اکٹھی ہو جائیں اور وہ کنفیوژن پیدا کرتی ہیں، ایسا نہ ہو، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اونچے اونچے پہاڑوں کو بنایا تاکہ زمین کو سٹیبل کر سکیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اس پہ یعنی زمین پہ پھیلایا بے شمار قسم کے جو اینیملز ہیں، جو جانور ہیں، جو چوپائے ہیں، ان ساروں کو، جو حیوانات ہیں، ان کو یہاں جگہ دی۔ یہاں پہ فی ہا میں ہا کا اشارہ زمین کی طرف ہے۔ اور وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، پانی کو اتارا، یعنی یہ کریشن کی بات ہو رہی ہے، اور آج کل بھی لگاتار کریشن کا عمل جاری ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمین کے اندر فیہا اگایا، کس کو؟ من کل زوجن کریم، کہ ہر اس تمام دنیا کے اشیاء کو جوڑا جوڑا، کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم کے ساتھ زوجین میں پائے جاتے ہیں۔ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں سبزیوں میں، پھلوں میں، انسانوں میں، گویا زمین کی، کائنات کی ہر تخلیق شدہ چیز کو ہم جوڑوں جوڑوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ھذا خلق اللہ ہے، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق۔ خلق اللہ ہے، مرکب اضافی ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے۔ پچھلی آیت میں 10 نمبر آیت میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تخلیق کی طرف اشارہ کیا ہے کائنات میں، ان کی طرف ھذا سے اشارہ کیا ہے، ھذا خلق اللہ ہے، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق۔ فَآرُونِی،
تو پھر اے مشرک لوگوں، پھر آپ وہ مجھے ہستیاں دکھائیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ تخلیق کی ہو. ماذا خلق الذین من دونہ، تو پھر یعنی وہ کیسے، ہاؤ دے ہیو کریٹڈ. اگر کسی اور نے ایسی تخلیق کی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ اے مشرکین، پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی تخلیق بتاؤ جو انہوں نے کریٹ کی ہو. بلکہ ہرگز ایسا نہیں ہے. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو مشرک ہیں یا مشرکین جن کو اپنا خدا مانتے ہیں، وہ ظالم لوگ ہیں، انجسٹ لوگ ہیں، وہ انصاف کے پیروکار نہیں ہیں، کیونکہ وہ حق کو حق نہیں کہتے اور باطل کو باطل نہیں کہتے، اور نہ ہی حق اور باطل کو جدا جدا سمجھتے ہیں، ان کا امتیاز کرتے ہیں. تو یہ ظالم لوگ ہیں اور بہت ہی بہکے ہوئے لوگ ہیں. یعنی ایسا بہکاوا اور ایسا مطلب ڈسٹریکشن جو بڑا واضح ہوتا ہے. ناظرین، جو تیسرا پیراگراف ہے اس میں توحید اور شکر کا ذکر پایا جاتا ہے، اور حضرت لقمان کی جو حکمت امیز باتیں تھیں ان کا تذکرہ پایا جاتا ہے. اور یہ آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 تک جو دلائل ہیں وہ ان آیات میں ہیں. اور قرآن حکیم کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، دانش مندی عطا کی، عقل عطا کی. کس لیے؟ انشکر للہ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اپنے خالق کا، اپنے رب کا، تو یقیناً وہ اپنے نفس کے لیے ہی شکر ادا کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ، اور جو کوئی انکار کرتا ہے، منکر ہوتا ہے اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو یقیناً جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ غنی ہے، یعنی بے نیاز ہے، اور حمید ہے، حمد والی ہے. تو حکمت کا ناظرین جو ثمر ہے بیسیکلی وہ شکر ہے. اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی معرفت صرف شکر گزاری سے ممکن ہے. ہر نفس اپنی فلاح اور اصلاح نہیں پا سکتا جب تک وہ شکر گزاری کے عوامل میں نہ ہو. یعنی شکر تبھی ہو سکتا ہے جب انسان توحید پہ یقین رکھے اور شرک سے پاک ہو. اور پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب وہ ان کو خطاب کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، کہ اللہ تعالیٰ پہ کبھی بھی شرک نہ کرنا. یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ کی پاورز میں، اللہ تعالیٰ کی قوتوں میں، اللہ تعالیٰ کے وجود میں اور صفات میں شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ جو شرک ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. بلکہ دیکھیں اس میں ظلم عظیم بھی ہے اور اس کے ساتھ حرف تاکید کی لام کا بھی استعمال ہے، لا ظلم عظیم، سرٹنلی بہت بڑا ظلم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کی انتہائی احترام اور عزت کرے اور ان کا خیال رکھے، اور غور کرو کہ اس کی جو ماں ہے وہ کس طرح ان کو اٹھاتی ہے اور اس کے لیے کتنی مشکلات در مشکلات برداشت کرتی ہے، اور پھر اس کو دودھ پلاتی ہے کئی سالوں تک. اور انسانوں کو اپنے والدین کا تابعدار ہونا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں جو الٹیمیٹ شکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے، اور ہر ایک چیز نے آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہی لوٹنا ہے. اور پھر قرآن کی فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ من علم، یعنی اگر کوئی ایسی کوشش کرے کہ جس میں شرک پایا جائے اور اس کو کوئی علم نہ ہو، یعنی اگر پیرنٹس جو ہیں وہ کسی اپنے بچے کو شرک کی طرف راغب کریں اور اس بچے کو ان کا علم نہ ہو، یا ایون پیرنٹس کو بھی علم نہ ہو، تو اس بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بات ہرگز نہ مانیں جبکہ شرک کا مسئلہ ہو، توحید کا مسئلہ ہو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن آپ دنیا میں ان کا انتہائی خیال رکھیں، ان کا ساتھ دیں. وَاتَّبِعْ سَبِيلًا، یعنی اس راستے پہ جائیں، مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری طرف لیڈ کرتا ہے. اور پھر ایک دن آئے گا، ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ، قیامت کے دن یہ ہوگا کہ آفٹر آل ہر شخص نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہی اللہ تعالیٰ کی ذات طرف لوٹنا ہے. تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے جو آپ کیا کرتے تھے، آپ کے جو اعمال ہوتے تھے. تو پھر حضرت لقمان نے کہا کہ اے میرے بیٹے، یاد رکھیں کہ اگر آپ کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو
جو ایک پتھر کے دانے کے برابر بھی ہوگا، وہ کہیں بھی ہوگا، کسی چٹان کے اندر بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو کاؤنٹ کرے گی اور اس کا معاوضہ دے گی۔ یا آسمان کی وسطوں پہ ہو یا زمین کی تریکیوں میں بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو نکالے گی اور اس کو اکاؤنٹیبلٹی میں لائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان اللہ لطیف و خبیر، اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انتہائی ڈیلیکیٹ ہے، یعنی وہ مائکروسکوپکلی بھی چیزوں کو میئر کرتی ہے، اور خبیر ہے یعنی خبر رکھنے والی ہے۔ اور پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، یا بنیا اقیم الصلاۃ وامروا بالمعروف، اے میرے بیٹے نماز قائم کیا کرو اور اچھے عمل کیا کرو، لوگوں کے لیے فلاح کے کام کیا کرو، اور ونہا عن المنکر، یعنی اور جو نفی والے کام ہوتے ہیں، جو لوگوں کو نقصان پہنچانے والے کام ہوتے ہیں، ان سے باز رہو، اور وصبر علی ما اصابک، اور جب مشکلات آئیں تو ان پہ اپنے صبر کا مظاہرہ کرو، انا ذالک من عزم الامور، گویا کہ اسی بات پہ دوبارہ اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ایسی باتوں میں عزم امور پایا جاتا ہے، گویا کہ اس پہ زیادہ توجہ کے مشترک ہوتے ہیں لوگ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکر گزاری کا جو اثر ہے وہ نماز کے اہتمام میں ہے، امر بالمعروف میں ہے، اور نہیں عن المنکر میں ہے، اور جو عزم الامور ہے اس میں ایک مزید تاکید کا اندیا دیا گیا ہے۔ پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ اے میرے بیٹے آپ لوگوں سے اپنے چہرے کو نہ پھیرا کرو، یعنی اپنا دھیان لوگوں کی فلاح پہ رکھو اور کبھی ان کو نیگلیکٹ نہ کرو۔ تصاع کہتے ہیں اپنے چہرے کو پھیرنا، اور خدق کہتے ہیں، خد کہتے ہیں رخسار کو، یعنی آپ اپنے رخسار، یعنی جس کا مطلب ہے اپنے چہرے کو لوگوں سے پرے نہ کرو۔ ولا تمشی فی الارض مراحن، اور تمسخر کے ساتھ، استکبار کے ساتھ زمین پہ اکڑ کے زمین کے اوپر نہ چلو، کیونکہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، جو فخر کرنے والے ہیں اور اکڑ کے چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان لوگوں کو سخت تنبیہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ نہ تو وہ زمین کو پھاڑ سکتے ہیں اور نہ وہ پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہیں، تو لہٰذا ان کو زمین پہ اکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گویا کہ انسان کو شکر گزاری میں رہنا چاہیے اور عاجزی میں رہنا چاہیے۔ پھر حضرت لقمان کہتے ہیں اپنے بیٹے کو وَاقْصِدْ فِی مَشْیِکَ، یعنی آپ کی چال میں کوئی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ، اور آپ اپنی آواز کو نیچا رکھیں، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ، نیچا رکھیں، دھیما رکھیں، اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَا صَوْتُ الْحَمِيرِ، اور جو سب سے بری آواز ہے آوازوں میں سے وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو گویا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ایک ایسی اگزامپل دی جو کہ سوسائٹی میں پائی جاتی تھی، اور ساتھ ان کو کہا کہ اپنی آواز میں اس کو دھیما رکھو، اور آپ کی آواز میں کرختگی نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کی چال میں نرمی ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی استکبار اور گھمنڈ نہیں پایا جانا چاہیے۔ اور صوت الحمیر جو ہے یہ کرخت اور سخت لہجے والی آواز کو کہتے ہیں، یعنی جو گدھے کی آواز ہوتی ہے، وہ یقیناً بہت سخت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، جو 4 نمبر پیراگراف ہے وہ رد شرک کے بارے میں ہے اور اثبات توحید کے حوالے سے ہے، اور اس میں آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 28 تک ہے، یعنی انسانوں سے خطاب ہے کہ اے انسانوں، آپ غور نہیں کرتے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے لگا دیا ہے، اور وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَ، اور واضح کر دی ہے آپ پہ اپنی نعمتیں، بے شک وہ ظاہری ہوں بے شک وہ باطنی ہوں۔ ظاہری نعمتوں میں آپ کا جو آپ کی جسم کی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، آپ کا ماحول پایا جاتا ہے، پانی ہے، ہوا ہے، اور آپ کا اخراج کی چیزیں ہیں، اور باطن میں آپ کی مینٹل فیکلٹیز ہیں، آپ کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، اور آپ کے اندر جتنے بھی اعضاء کام کر رہے ہیں، اور جو آپ کا آٹونومس سسٹم کام کر رہا ہے، آپ کے برین کا، ہارٹ کا، تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار ان گنت قسم کی نعمتیں ہیں انسان کی باطن میں بھی اور اس کے ظاہر میں بھی۔ اور پھر ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے جھگڑتے ہیں، ڈسپیوٹ میں رہتے ہیں بغیر حکمت کو جانے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہیں کہ ایسی لوگوں کے لیے نہ کوئی ہدایت ہے اور نہ ہی وہ کتاب منیر سے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو گویا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی جو شکر گزاری ہیں اس کے دلائل دیے ہوئے ہیں، اور پھر کہا ہے کہ اسباق کہتے ہیں بیسیکلی وسیع اور کشادہ کو، اور جس کا مطلب ہے کہ ہم نے بڑی وسعت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی نعمتوں کو انسانوں پہ واضح کر دیا ہوا ہے، اور تمام ظاہری جو نعمتیں ہیں اور جو باطنی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، اور بغیر علم کا ناظرین مطلب ہے کہ بغیر کسی دلیل کے، اور ہودم والا کتاب منیر کا مطلب ہے کہ نہ وہ ہدایت پا سکیں گے اور نہ ہی کتاب منیر سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ
اگر انہوں نے اتباع کی اس بات کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو لیکن جب ان کو یہ بات کہی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی ہی اطاعت کریں گے، بے شک ان کے آباء و اجداد شیطان کو ہی پوجتے ہوں۔ تو اگر ان کی یہ حالات ہیں تو قرآن حکیم فرماتا ہے پھر یہ ایسے جو لوگ ہیں وہ عذاب سعیر میں جائیں گے۔ عذاب سعیر کہتے ہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ پھر تو قرآن حکیم فرماتا ہے کہ ومن یسلم وجہہ الی اللہ ہے، لیکن جس نے پیسفل طریقہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لایا اور کائنات کے لیے اچھے اعمال کیے، تو یقین وہی محسن لوگ ہیں۔ اور ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے ہاتھ میں بڑی مضبوطی سے تلوار کو یا تلوار کے دستے کو یا کسی چیز کو پکڑا ہوا ہو۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سارے امور جو ہیں وہ ان کی مراج ہے، یعنی ہر کنکلوژن، خواہ وہ قولی ہو، خواہ وہ فعلی ہو، خواہ وہ اعمال سے اس کا تعلق ہو، اور یا انسان ہو، ان کا جو انجام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے۔ گویا کہ جو روح اسلام ہے وہ احسان میں پایا جاتا ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کو درجہ کمال تک لے جانا، یعنی خدا کی طرف جو توجہ ہے اس کے لیے انتہائی یکسوئی کی ضرورت ہے، انتہائی وفاداری کی ضرورت ہے، اور پوری جانساری کی ضرورت ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، بیسیکلی اس میں بہت بڑی تنبیہ پائی جاتی ہے۔ پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنْكَ الْكُفْرُ عَلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا اور آپ کو وہ غمزدہ کرتا ہے کفر، یعنی رسالت ماں کو خطاب کیا جاتا ہے، تو یقیناً ایسے لوگ ہماری ہی طرف آئیں گے اور پھر ہم ان کی خبر لیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واقف کار ہے، علیم ہے، جاننے والی ہے، علم رکھتی ہے۔ بذات الصدور، انسانوں کے سینوں سے، ان بدوں سے بھی واقف ہے جو انسانوں کے سینوں میں پائے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ نمتعوہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم یعنی جو کافر، منافقین اور مشرکین ہیں ان کو بھی ہم کسی حد تک اپنی نعمتیں کچھ دیتے ہیں، اور لیکن وہی جو ان کا انکار اور جو کفر ہے وہ ان کو خطرناک راستوں پہ ایک ایسے عذاب کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے جو کہ عذاب غلیظ ہوتا ہے۔ ناظرین، غلیظ کہتے ہیں تھک ہو، جو بڑا مضبوط ہو، گاڑا ہو، اور یہاں اس کا مطلب ہے کہ جو انتہائی خوفناک ہوگا۔ اور استرار کے بعد الہ کا جو استعمال ہے بیسیکلی وہ کسی کو مجبور کر کے زبردستی لے جانا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ قوانین کی روشنی میں جو آفاقی پرنسپلز ہیں، قوانین ہیں، ان کی روشنی میں ان کو کھینچا جائے گا، یعنی قیامت کے دن کا ایک منظر ہے۔ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے رسالت مآب کو کہ وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، لا یکونن اللہ، قل الحمدللہ، کہ یہ کہیں گے کہ یقیناً اللہ نے، تو پھر ان کو بتاؤ کہ ساری حمد، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن آپ میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور پھر ناظرین اگلی ہی آیت میں قرآن حکیم نے بتایا ہے کہ للہ ما فی السماوات، لیکن یاد رکھیں کہ ہر چیز جو ہے آسمانوں میں ہو یا وہ زمین میں ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے اور حمد والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ مقام ہے، اگر زمین پہ سارے جو پلانٹس ہیں، جو درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں، اور جو سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے ان کو کور نہیں کیا جا سکتا، ان کو لکھا نہیں جا سکے گا، یعنی سیاہی بھی کم پڑ جائے گی اور درخت قلم کی صورت میں کم پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، جو تعریف ہے، وہ اتنی وسیع و عریض ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے پوری کائنات کی، تو لہٰذا جو خالق ہوتا ہے، جو مخلوق ہے وہ اس کی مرہون محنت ہوتی ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غالب ہے، عزیز ہے اور حکیم ہے۔ تو ناظرین، کلمات سے اللہ کی نشانیوں کا اظہار ہے بیسیکلی، جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں پائی جاتی ہیں، اور حکمت پہ یہ جو مثال ہے، یہ جو آیت ہے، یہ اس حکمت پہ گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ کا حکیم اور علیم ہونا جو ہے وہ ایک لازمی جز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق بھی ہے اور رب بھی ہے پوری کائنات کی۔ اور ما خلقکم ولا باسکم الا کنفس واحدہ، یعنی ہم نے جو آپ کو پیدا کیا ہے یہ ایک حکمت کے تحت پیدا کیا ہے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم ساری کائنات کو ایک ہی نفس سے، یعنی ایک ہی طرح کا کر دیتے، یعنی ان میں کوئی ڈفرنس نہ ہوتا۔
جو یا لوگ سارے نیک ہوتے یا لوگ سارے بد ہوتے۔ اور ان اللہ سمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی بھی ہے اور بصیر یعنی دیکھنے والی ہے۔ تو گویا اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی یہ حکمت ہے کہ جو لوگوں میں ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، ان کے اندر جو مختلف یعنی عقائد کا ڈفرینس ہے، ان کے اندر اعمال کا ڈفرینس ہے، تو فکر کا ڈفرینس ہے، تو وہ ڈائیورسٹی اللہ تعالیٰ کی حکمت کی مرہون منت ہے۔ ناظرین 5 نمبر پیراگراف جو ہے وہ آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 30 تک ہے، یعنی 2 آیتوں پہ محیط ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے حقانیت توحید۔ پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ کیا آپ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پیدا کیا ہے رات کو دن کے اوپر اور پھر دن کو رات کے اوپر، یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے تابع کر دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی انسانیت کے لیے، کائنات کے اندر اس کو ان کا اس طرح کا نظام بنا دیا ہے کہ وہ ہمیں روشنی دیتے ہیں اور ہماری زندگی کے محرک بھی ہیں، یعنی ہم ان سے انرجی لیتے ہیں، اور اس زندگی کا جو وجود ہے وہ یقیناً یعنی اللہ تعالیٰ کے جو سیارے اور ستارے ہیں ان کی بدولت ہے، اور یہ سارے کے سارے ایک خاص مدت تک، طے شدہ مدت تک اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو ہماری خدمت میں معمور کر دیا ہوا۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر ایک راز سے، ہر ایک بید سے اور ہر ایک مسٹری سے بخوبی واقف ہے، خواہ وہ سینوں کے اندر ہو یا آسمان کی وسطوں میں ہو، یعنی گویا کہ یہاں پہ آفاقی دلائل دیے گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں، اور یقیناً یہ جو دلائل ہیں یہ بالکل برحق ہیں، الحق کو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ برحق ہے، اور جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ باطل پکارتے ہیں تو یقیناً جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ عالی ہے اور کبیر ہے، یعنی وہ علی کبیر ہے، یعنی بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہے، اور بہت کبیر کبر سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا ہونا، اور اکبر بھی اسی سے ہے۔ ناظرین جو آخری پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 34 تک ہے، اس میں کائنات کا نظام پایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے شواہد پائے جاتے ہیں، یعنی عالم ترا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ کیا آپ نے اس کشتی پہ غور نہیں کیا جو سمندروں میں چلتی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور یقیناً ایسی ہی جو نشانیاں ہیں، ایسے ہی جو یعنی شواہد ہیں، ان میں یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی اکثیر ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اور جو شکر کرنے والے ہیں۔ اور پھر ایک منظر بیان کیا ہے کہ آپ غور کرو، آپ سمندروں پہ غور کرو، دریاؤں پہ غور کرو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ موج در موج ہے سمندروں کے اندر، یعنی ایک موج اندھیرے والی اور اس کے اوپر ایک دوسری موج ہے، یعنی سمندروں کی جو ڈیپتھ ہے وہ میلوں میں ناظرین پائی جاتی ہیں۔ جب آپ سمندروں میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو خشکی کا راستہ دکھاتی ہے اور آپ پہ اپنی عنایت کرتی ہے، لیکن جیسے ہی انسان خشکی پہ آتا ہے ان مشکلات سے اور سمندر کے عذاب سے، اور وہ جو اس کے ساتھ ہونے والا یعنی ایکسپیکٹڈ عذاب ہوتا ہے اس سے نکلتا ہے، اس گمبھیر اس گمن گیری سے نکلتا ہے، تو وہ خطار و کفور ہو جاتا ہے۔ خطار کفور کہتے ہیں جو بدترین بے وفا اور عہد شکنی والا بندہ ہوتا ہے۔ کفور جو ہے کفر سے ہے، اور خطار جو ہے یعنی یہ ایک مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ انتہائی برے طریقے سے پیش آنا اور بے شکری کرنا۔ اور پھر ناظرین قرآن حکیم کہتا ہے کہ اے انسانوں، آپ کو تقوی اختیار کرنا چاہیے اپنے رب کا، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس دن کی جو یوم قیامہ ہوگا، جس دن کوئی بچہ اپنے والد کے لیے یعنی جو اولاد ہوگی وہ بھی اپنے والد کے کام نہیں آ سکے گی، یعنی وہ ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکیں گے، یعنی وہاں پہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان نے چونکہ اپنے اعمال کا بدلہ دینا ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کہ حق ہے۔ اور پھر ایک وارننگ دی جاتی ہے، تنبیہ پائی جاتی ہے کہ بلا شبہ جو یہ زندگی ہے یعنی جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک ایلوشن ہے، ایک دھوکہ ہے، یعنی دنیا جو ہے وہ فریب نظر ہے۔ گویا کہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس آیت میں ایک اسلوب پایا جاتا ہے تنبیہ کا۔ تو پھر آپ خبردار رہیں کہ دنیا آپ کو کہیں دھوکہ نہ دے، یا خبردار رہیں کہ شیطانی قوتیں بھی آپ کو کہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمراہ نہ کر سکیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جن کو کہ یوم قیامہ کا یعنی جو علم الساعتی ہے، یوم قیامہ ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی پتہ ہے کہ یعنی جو بارشوں کا علم ہے، موسموں کا علم ہے، حتمی علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بارش برساتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رشتوں کے بارے میں تفصیل سے جانتی ہے، اور کسی نفس کو نہیں پتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی اس کا کیا معاملہ ہوگا، کس جگہ اس کی موت آئے گی،
اور وہ کیا اپنی زندگی میں کرے گا۔ نہ ہی کسی شخص کو یہ پتہ ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور نہ ہی کسی نفس کو یہ پتہ ہے کہ وہ کون سی زمین میں اس کی موت ہوگی۔ لیکن یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ یعنی یہ گویا کہ اس آیت میں سوالات پائے جاتے ہیں اور آفاقی دلائل دیے گئے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ جو انسانی علم ہے وہ بڑا محدود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ برتر ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ تو ناظرین، سورہ لقمان انتہائی یعنی پر حکمت صورت ہے، چونکہ اس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو پر امیز حکمت اموز قسم کی نصیحتیں کی ہیں۔ اور یہ سورہ اپنی 34 آیات کے ساتھ اور 607 الفاظ کے ساتھ اور 5 پیراگراف کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں، اس کے صرف و نحو پہ غور کریں، اس کے مطالب کو سمجھیں، اور اس کے اندر جو معرفت پائی جاتی ہے، جو حکمت پائی جاتی ہے، اس کا اطلاق اپنی زندگیوں پہ بھی کریں، اور زبانی یاد کر کے اس قصورت کو اپنی نمازوں میں بھی ہم پڑھیں۔ بہت شکریہ ناظرین۔